problem. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए हमारे रब, हम सब का सीना खोल दे और हमारा ये काम, कुरान पढ़ने और पढ़ाने का काम, सीखने और सिखाने का काम हम सब के लिए आसान कर दे और हमारी जबान की गिरा खुल दे, ताकि जब हम कुरान की बात करें, नेकी की बात करें, तो लोग समझ सकें। वजली वजीरम मिन अहली, और ऐ अल्लाह ताला हमारे बच्चों, हमारे शौहर, हमारे वालिदैन, हमारे बहन भाइयों, दोस्तों, हमसायों, सबको दीन के इस काम में हमारा मददगार बना दे। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्का वरज़ुक़ना इत्तिबा व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाब। ए अल्लाह ताला हम सबको हक दिखा और उसकी पैरवी की तौफीक दे, और बातिल को बातिल दिखा और इससे बचने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी औक़ातिना। ए अल्लाह ताला हम सब के वक्त में, हमारे इल्म में, हमारे अमल में बहुत बरकत दे। ए अल्लाह ताला इस वक्त हमारे हाथ में कुरान है। अल्लाह ताला हम जो पढ़ें पढ़ाएं, अल्लाह ताला कबूल करे हमारी छोटी छोटी नेकियों। अब नेकियों के दिन आ रहे हैं, अल्लाह ताला हम सब में बहुत आगे बढ़ने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब हम सूरह निसा की आयत आज पढ़ेंगे 47 to 49, और पीछे की आयत से भी हम इसको जो है ना जोड़ेंगे। तो हमारी आलमा बहन मौजूद हैं, तो ये तिलावत करेंगी आयत नंबर 47 से 49 जी। जी। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी जी तिलावत करें। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब। वो डॉक्टर साहब का म्यूट हो गया है। अच्छा, कुछ मसला हो जाता है ना इनका, हालांकि वो बेचारी इतने शौक से करती हैं और करना भी चाहती हैं, लेकिन कुछ मसला हो जाता है। तो अब कोई और है जो तिलावत मेरा कर ले? मसला साइमा जी आ गई, आलमा कर जी रही आए। हूँ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़ल लिमा शुरू से मअकुम पढ़ लें। या मिन क़ब्ल। अय्युहल्लज़ीना। जी। या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब आमिनू बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़ल लिमा मअकुम मिन क़ब्ल अन नतमिसा वुजूहन फनरुद्दु फनरुद्दु रुद्दहा फनरुद्दहा अला अदबारिहा औ नलअनहुम कमा लअना असहाबिस सब्त वकान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला। इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशाअ व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। अलम तरा इलल्लज़ीना युज़क्कूना अन्फुसहुम बलिल्लाहु युज़क्की मन यशाअ वला युज़लिमूना फ़तीला। बस यहाँ पढ़ना है। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सदक़ल्लाह जज़ाकिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। शुक्र पहले अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे अपने अपने नेट नहीं कुरान चल पे रहा आप था लोग ना, इस नजर वजह। रखें।
اپنے اپنے قرآن پہ نظر رکھیں، چاہے اس پہ لکھا بھی ہوا ہے تو بھی آپ اپنے طور پہ جو بھی ایڈ کرنا چاہیں کر لیجیے گا۔ پہلے ہم کیا کرتے ہیں، لفظ لفظ ترجمہ ہے نا۔ لفظ لفظ ترجمہ جو ہے وہ کس سے مختلف ہوتا ہے تھوڑا سا، جو با محاورہ۔ ابھی آپ کے سامنے اگر آپ دیکھ رہے ہیں جو سلائڈ کھلی ہوئی ہے، یہ صابر قرنی کے قرآن میں اوپر کی لائن میں دیکھیں لفظ لفظ ترجمہ ہے، اور نیچے جو ہے با محاورہ، ٹھیک ہے۔ تو لفظ لفظ ترجمے پہ غور کریں اور پھر با محاورہ ذہن میں رکھیں۔ یا ایہا، اے الذین، وہ جو اوتو، دیے گئے، کتاب، آمینو، ایمان لاؤ، بما، اس پر جو، نزلنا، نازل کیا ہم نے، مصدقاً، تصدیق کرنے والا، لما، لیے اس کے جو، معکم، ساتھ تمہارے، من، سے، قبل، پہلے، ان، کے، نت، میسا، ہم مٹا دیں، وجوہن، چہروں کو، فن ردہا، پھر پھیر دیں ان کو، الا، اوپر، ادبارہا، پیٹھوں کے اس کے، او، یا، نلعنہم، ہم لعنت کریں ان پر، کما، جیسا کہ، لعنا، لعنت کی ہم نے، اصحاب السبت، اصحاب سبت پر، و، اور، کانا، ہے، امر، حکم، اللہ کا، اور ہے حکم اللہ کا، مفعولا، ہو کر رہنے والا، ان، بے شک، اللہ، لا، نہیں، یغفرو، بخشے گا، ان، کہ، یشرکا، شریک کیا جائے، بھی ہی، ساتھ اس کے، و، اور، یغفرو، وہ معاف کر دے گا، ما، جو، دونا، علاوہ، ذالکا، اس، ما دونا ذالکا، اس کے علاوہ، بریکٹ میں لکھ لیں، اس سے کم تر، پھر آپ کو تفسیر میں بتاؤں گی میں، لمن، لیے اس کے، یشا، وہ چاہے، و، اور، من، جو، یشرک، شریک کرے، باللہ، ساتھ اللہ کے، فقد، پس تحقیق، افطرا، اس نے گھڑ لیا، اسمن، گناہ، عظیما، بہت بڑا، علم، کیا نہیں، ترا، تو نے دیکھا، الا، طرف، الذین، ان لوگوں کو، یزکون، جو پاک سمجھتے ہیں، انفسہم، اپنے آپ کو، بلکہ،
اللہ اللہ یزکی پاک کرتا ہے من جس کو یشاء کو چاہتا ہے اور لا نہیں یظلمون وہ ظلم کیے جائیں گے فتیلا دھاگے برابر. بس یہیں تک. یہ اگلی آیت بھی میں پڑھ لیتی ہوں، اس سے تعلق رکھتی ہے کہ اس میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے. انظر دیکھو یا آپ دیکھیں کیفا کیسا یفترون وہ گھڑتے ہیں اللہ اوپر اللہ اللہ کے کذب جھوٹ اور کفا کافی ہے بھی ساتھ اس کے اسمن گناہ مبینہ کھلم کھلا. بس یہیں تک. اب ہم روٹ ورڈز کر لیتے ہیں، اور زیادہ تر روٹ ورڈز آپ کے جانے پہچانے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہمارے ساتھ بعد میں شریک ہوئے اس لیے میں نے لکھ دیا ہے. تو اپنے اس پہ نظر رکھیں اور ورڈ انالیسس پہ غور کیا کریں نا، ورڈ انالیسس سے چیزیں صحیح سمجھ میں آتی ہیں. یا ایوہا کیا ہے؟ حرف ندا. حرف ندا ابھی زہرا آپ کو پڑھائیں گی ہے نا. حرف ندا کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ پکارنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے. یا ہے نا. تو یا ایوہا الذین اس میں موصولہ اوتو جو دیے گئے، یہ بھی پرانا لفظ ہے. اوتو دیے گئے کتاب آمنو ایمان لاؤ بما ساتھ اس کے جو کوئی نیا لفظ نہیں ہے. نزلنا ہے نا. یہ بھی ہم بہت دفعہ آپ کو بتا چکے ہیں، نازل ہونا یعنی کہ نازل کیا ہم نے ہے نا. نزلہ ینزلو، تو نزل نہ آ گیا تو نازل کیا ہم نے، نہ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف گئی. مصدقاً یہ پرانا لفظ ہے، طرح طرح سے آتا ہے اس لیے میں نے لکھ دیے سارے لفظ. صاد دال قاف صدق. صدق کا ہم سب کو مطلب پتہ ہے. صدق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سچائی ہے، سچ بولنا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ہے صادق اور امین، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو ہے ابو بکر صدیق کا لفظ کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے تصدیق کی تھی. تو یہاں پہ کیا لفظ آیا ہے؟ مصدقاً. تو یہ اسی سے ہی ہے کہ تصدیق کرنے والی. تصدیق کرنے کا کیا مطلب؟ اس کو سچ کہنے والی ہے. لما لیے اس کے جو ما آکم، ما اردو میں استعمال کرتے ہیں اسی لیے لکھا نہیں. ہم شادی کارڈ میں کیا لکھا؟ ما اہل و عیال. تو ما کا مطلب ہے ساتھ ساتھ تمہارے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اہل کتاب کو. کہ یہ کتاب جو قرآن ہے یہ کس کی تصدیق کرتے ہیں؟ جو تمہارے ساتھ ہیں، یعنی کہ توریت اور انجیل. من سے قبل پہلے توریت انجیل آئی تھی، آخر میں قرآن آیا ہے. ان کے اور اللہ تعالیٰ ان کو باقاعدہ جو ہے یہ وارن کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ عذاب نازل ہو تم اس چیز کی تصدیق کر لو. ان کے نت میں سا، یہ نیا لفظ پہلی دفعہ آیا ہے نا. توئے میم سین تمسا یتمسو، مٹانا یا مسخ کرنا ہے، کسی چیز کا نام و نشان مٹا دینا ہے نا. یہ بھی قرآن میں کافی جگہوں پہ استعمال ہوا نا. تو یہ ورب کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. جب نون آ گیا تو ہم مٹا دیں. وجوہن یہ پچھلے دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، وجہن چہرے کو کہتے ہیں اور وجوہ اس کی جمع ہے کہ ہم مٹا دیں، مسخ کر دیں چہروں کو. فن ردہا یہ بھی پہلے آیا تھا لیکن میں نے دوبارہ لکھ دیا. رے دال دال رد. رد اردو میں بھی کہتے ہیں نا، یعنی کسی چیز کو ریجیکٹ کرنا ہے نا، پھیرنا لوٹانا. ردا یردو تردید. تردید کتنا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں. تردید کیا ہے؟ کہ کوئی چیز ہم نے کہی پھر اس کی تردید کر رہے ہیں، واپس کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ہم نے غلط کی تھی. تو ردا یردو تردید. اور یہاں پہ جو ہے یہ مضارع کے طور پہ استعمال ہوا ہے. فنا ردہا تو ہم نون ہے نا،
فے پس نون ہم، پس ہم پھیر دیں ہا اس کو. ہا کی ضمیر کس کی طرف گئی؟ یہ جو ہے چہروں کی طرف گئی. الا اوپر، ادبارہا یہ بھی پرانا لفظ ہے لیکن ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو نہ پتا. دوبر پیٹھ کو کہتے ہیں نا، اور ادبار اس کی جمع ہے. ادبارہا پیٹھوں پہ اس کی. او یا نل انہم، ابھی ہم نے پچھلی دفعہ لام این نون لام پڑھ لیا کہ برا بھلا کہنا. نل انہم ہم لعنت کریں ان پر، ہے نا. ہم کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ جو یہودیوں کی بات چل رہی ہے. کما کاف مانند ہوتا ہے نا، جیسا کہ، کما جیسا کہ، لعنا لعنت کی ہم نے، وہی روٹ ورڈ وہی ہے لعنت کا نا. لعنا لعنت کی ہم نے، اصحاب ساتھی، سبت سبت، اصحاب السبت یہ سمجھ لیں سواد ہا بے، ہے نا. صحابہ صحابہ یا صحبو کیا کس کو کہتے ہیں؟ ساتھ دینا، کمپنی دینا ہے. اور اسی سے صاحب لفظ ہے. صاحب ایک ہوتا ہے، اصحاب بہت سارے ہوتے ہیں. اور صحابہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی ساتھی، دوست، کمپینین، ہے نا. اور اصحاب پلورل ہے یعنی جمع ہے. اور سبت سبت آپ کو ہم 2 دفعہ پڑھا چکے ہیں. ایک تو اصحاب السبت جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں ہے، اور پھر آگے ہم سورہ اعراف میں بھی پڑھیں گے. اور ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ 30واں سپارہ بھی ہم آپ کے ساتھ کر چکے ہیں. جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں ان کو پتا ہے کہ پورا 30واں سپارہ ہم کر چکے ہیں. وہ نوم الصبح، اس میں کیا ہے کہ نیند کو سبت کہا ہے. اما یتساءلون عن النبأ العظیم آپ پڑھیں کہ نیند کو تمہارے لیے ہم نے کس چیز کا ذریعہ بنایا کہ کاٹ دینے کا. سب کا مطلب ہوتا ہے کاٹ دینا. نیند اس لیے سبت ہے کیونکہ اس میں سکون آ جاتا ہے، ہم دنیا سے کٹ جاتے ہیں. تو سبت کے کیا کیا معنی؟ کٹ، سٹاپ، سلیپ. اور سبت جو ہے یہودیوں کے لیے ایک ریلیجیس ڈے تھا، ہفتے کا دن. اس دن اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ دنیا کی ایکٹیویٹیز نہیں کریں، اس لیے اس کو جو ہے اصحاب السبت کہا گیا ہے. ابھی ہم تفسیر میں آپ کو بتائیں گے نا. ویسے تو آپ کو یاد ہی ہوگا لیکن تھوڑا سا ریویژن جب بعد میں اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز ہم کو بتاتے ہیں تو ہمارے لیے بھی لازم ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں نا. وہ اور کانا ہے امر، حکم، اللہ کا مفعول کس کو کہتے ہیں؟ جو ہو چکی ہے چیز. مفعول فاعل جو کرتا ہے، مفعول جو ہو گیا. مفعولہ یعنی جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ تو ہو گیا، جو کہا اللہ تعالیٰ نے وہ ہو گیا، وہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا. انا بے شک اللہ لا نہیں، یغفر غفرہ کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، اور سی سے جو ہے گناہ چھپانے کا مطلب بخشنا. یغفرو جو ہے، غفرہ یغفرو جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مضارع کا صیغہ ہے جو آپ علم الصرف میں پڑھ چکے ہیں. یغفرو نہیں بخشے گا، ان کے یشرکا کہ شرک کیا جائے. شرک اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو جو ہے شریک کرنا، وہ ہم تفسیر میں کر لیں گے تفصیل سے. بہی ساتھ اس کے، وا اور یغفرو اور وہ بخش دے گا، ما جو دونا علاوہ ذالکا اس کے. اس کی وضاحت ہم تفسیر میں کریں گے کہ اس کے علاوہ سے کیا مطلب ہے. اس میں لی من میں 2 چیزیں چھپی ہیں. لام لیے، من جو یعنی جس کے لیے جس کے. یہ شاہ وہ چاہے گا، اللہ تعالیٰ چاہے گا. وا اور من جو، یشرک شرکا یشرکون جو شرک کرے گا، مضارع کا صیغہ. باللہ ساتھ اللہ کے. فقط بس تحقیق ہے نا. فقط کا کیا مطلب ہے؟ فار شیور یہ تو ہوگا. افطرا بھی افطرا جو ہے نا تھوڑا سا ایسا ہے کہ علم الصرف میں کچھ کا کچھ بن جاتا ہے. ویسے تو فرا یفری ہے لیکن افطرا کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز گھڑ لینا، کوئی جھوٹ گھڑ لینا. افطرا ہے تو اتنا ہی یاد رکھیں، افطرا ہے جھوٹ گھڑنا. اسم پہلے بھی آ چکے ہیں. یہ کون سا اسم ہے؟ یہ صاد والا سے والا ہے نا، یہ سین والا نہیں ہے جو اسم ہوتا ہے، اسم اور ورب. یہ ہے سے والا. یہ اسم کا مطلب ہوتا ہے گناہ. عظیمہ بہت دفعہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، فعیل کے وزن پہ بہت بڑا.
علم کیا نہیں ترا تو نے دیکھا، پھر را آ گیا جو ہم بار بار پڑھتے ہیں، علم ترا کیف فعل ربک۔ را کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دیکھنا، پرسیو کرنا، غور و فکر کرنا۔ کیا تم نے غور نہیں کیا، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ الا طرف، الذین اس میں موصولہ ہے نا، یزکون، اب یہ بھی پرانا لفظ ہے، زکا یسکی ہے نا، اور اسی سے تزکیہ، یہ تو ہم سورہ بقرہ سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اور تزکیہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے کو پیوریفائی کرنا، سیلف انالیسس کرنا، تو پاک بھی اور پاک کرنا بھی، یعنی اسم کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور ورب کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے نا۔ یزکون، جو پاک سمجھتے ہیں، انفسہم، یہ ہم نے سمجھتے کیوں کہا؟ کیونکہ آگے انفس کی بات ہو رہی ہے، نفس کی جمع انفس ہے۔ نفس کیا ہے کہ سیلف، اپنے آپ کو، انفسہم، اپنے نفسوں کو وہ بہت پاک سمجھتے ہیں۔ بلکہ اللہ یزکی، پاک کرتا ہے، من، جس کو، یشاء، وہ چاہتا ہے، اور لا نہیں، یظلمون، وہ ظلم کیے جائیں گے، فتیلا، فتیلا، فتیل، یہ اسم ہے، ناؤن ہے، کوئی ورب نہیں ہے، اس لیے اس کا روٹ ورڈ نہیں لکھا ہے۔ یہ کھجور جب آپ کھائیں، آپ ایسا کریں، ایک کھجور آج کھا کے دیکھیں اور اس میں دیکھیں کہ اس کی گٹھلی کے ساتھ ایک بہت ہی باریک سا دھاگا ہوتا ہے۔ کھجور سے ریلیٹڈ بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے نقیر، جو کہ چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے نا، تو یہ ساری چیزیں قرآن میں بہت ہی حقیر چیز کے لیے ذرہ برابر، کیونکہ ایک باریک سا دھاگا جو اکثر ہم لوگ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نہیں ولا یظلمون، وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، فتیلا، ذرہ برابر یا دھاگے برابر ہے۔ انظر، دیکھو، نظرہ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، تو انظر یہ امر ہے، انظر، دیکھو، کیفا، کس طرح، یفترون، کوئی افطرا آ گیا، وہ گھڑتے ہیں، اللہ، اوپر اللہ، اللہ کے، کذب، کذب پرانا لفظ ہے اس لیے لکھا نہیں ہے، یہ آیت نمبر 50 میں نے اس میں شامل نہیں کی تھی، لیکن اس سے ریلیٹڈ ہے اس لیے میں ساتھ کر رہی ہوں نا۔ با، اور کفا، کافی ہے، بہی، ساتھ اس کے، اسمن، اسم، پھر گناہ، مبینہ، مبینہ کس کو کہتے ہیں؟ بیان، بیان کیا ہوتا ہے کہ ڈفرینشیٹ کرنا، الگ الگ کرنا، مبینہ، کھلم کھلا، کھلم کافی ہے، کھلم کھلا گناہ۔ بس یہیں تک، چلیں اب ہم تفسیر کر لیتے ہیں۔ تفسیر بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہر آیت کی تفسیر ہی بہت اہم ہوتی ہے، اور ہمیشہ ہم جو ہے وہ کیا کوشش کرتے ہیں کہ ربط آیت کے ساتھ، اور ربط آیت کیا ہے کہ ہم نے جو ہے جو پچھلی دفعہ جو سبق شروع کیا تھا، اور ہم نے جو ہے آیت نمبر 44 46 تو آپ کو کیا بتایا تھا کہ 44 سے لے کے 57 تک جو ہے ایک پورا خطبہ ہے، اور یہ اہل کتاب کے بارے میں ہے، اور کہیں پہ یہودیوں کے بارے میں، اور کہیں نصارہ کے بارے میں۔ اب ہم کو کیسے پتہ چلا کہ یہ یہودیوں کے بارے میں ہے؟ کیونکہ جو چیزیں اتنی کلیئر تھیں، پچھلی دفعہ جو ہم نے آیات پڑھی تھیں وہ اتنی کلیئر تھیں، جو ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، جو لوگ بھی قرآن سے جڑے ہوئے ہیں ان کی سمجھ میں آ گیا کہ بھئی یہ تو یہودیوں کے بارے میں، حالانکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے لفظ یہودی بھی استعمال کیا ہے کہ وہ لوگ جو یہودی بن گئے ہیں۔ تو پچھلی دفعہ جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہ کہ یہودیوں کی جو ہے نا جو شرارتیں، طرح طرح کی مذموم حرکتیں ہیں، مذموم خصلت طرح طرح کی، کیا کیا تھی کہ گمراہی خریدتے ہیں ہدایت کے بدلے میں۔ ہدایت ان کے سامنے تھی، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، پھر بھی انہوں نے مان کے نہیں دیا، اور کیونکہ خود وہ گمراہی میں تھے، گمراہ تھے، اس لیے کیا چاہتے تھے؟ دوسروں کو بھی گمراہ کریں، اور وہ طرح طرح سے گمراہ کرتے تھے۔ ایک تو جو ہے وہ تحریف کرتے تھے، تحریف جو ہے قرآن کے کلمات میں بھی اور اپنی زبان میں بھی، جو ہے وہ لیم بلسنتیں، اپنی زبان کو موڑ کے لفظ کو کچھ کا کچھ بنا دیتے تھے، اور کہتے تھے ہمارا یہ مطلب نہیں، ہم نے یہ نہیں کہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی دلوں کے حال اچھی طرح جانتا ہے۔ تو وہ تحریف کرتے تھے، بات کو پھیر دیتے تھے، زبان موڑ کے لفظ کو کچھ کا کچھ بناتے تھے، دوسروں کا مذاق اڑاتے تھے اور تحریف کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اور بہت ہی بڑی بات کیا تھی کہ وہ کیا کہتے تھے کہ سمینا و عصینا، ہے نا، لوگوں کو کیا کہتے، ہم نے تو اطاعنا کہا ہے کہ ہم اطاعت کریں گے، حالانکہ وہ ایسے زبان موڑتے تھے کہ وہ عصینا بن جاتا تھا، یعنی ہم نے سنا ہے لیکن ہم کو فکر کوئی نہیں، ہم کو عمل کوئی نہیں کرنا ہے۔
اور پچھلی دفعہ ہم نے کس چیز پہ زور دیا تھا کہ اکثر ہم لوگ اس طرح کی آیات پڑھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو یہودیوں کی بات ہے، یہ تو عیسائیوں کی بات ہے اور میں تو اس سے مبرہ ہوں، میں تو ایگزمپٹڈ ہوں، یہ میرے بارے میں تو ہے ہی نہیں۔ تو میرے بارے میں یہ کس طرح سے فٹ ہوتی ہے کہ ہم بھی تو سمینا کہتے ہیں، ہم کو پتہ ہے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رول ماڈل ہیں، ہم سیرت کے بھی پر بھی جو ہے پوری کلاس کر چکے ہیں اور مستقل ہم سب قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن کیا ہم ساری چیزیں ہم عمل کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ ہم کوشش کریں اور ہم نہیں کر پائیں، دوسرے کہ ہمارے ذہن میں ہو کہ نہیں یہ چیز تو اتنی مشکل ہے کہ ہو ہی نہیں سکتی، یعنی اندر سے ہم نے کہا کہ ہاں سن تو لیا لیکن کرنا نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہاں سن لیا نماز پڑھنی ہے لیکن پڑھنا نہیں ہوتا ان کو۔ اور ہم نے کیا خاص بات کی تھی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، جو امر و نہی ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائیں، ہم نے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس پہ عمل نہ کیا جا سکے ہے نا۔ تو اس لیے یہ تو ہم کو کہنے ہی نہیں، کوشش میں لگ جانا ہے۔ تو اب اسی سے ریلیٹڈ جو اگلی آیات ہیں وہ کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے جو ساری باتیں ہم کو بتائیں یہودیوں کے بارے میں کہ جو یہودی ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہودی نہیں کہا تھا، انہوں نے خود اپنے کو یہودی بنایا۔ اور بڑے جو اتنے بھائی تھے ان میں سب سے بڑے بھائی کا نام جو ہے وہ جوڈا یا یہودا تھا، اسی کے نام پہ جو ہے جوڈزم ہوا۔ تو اب اسی سے تعلق رکھتی ہوئی ہماری آج کی آیات ہیں، آیت نمبر 47 سورہ نساء، یا ایھا الذین۔ ہم نے پورا جو ہے دیکھیں پڑھا ہے پورا قرآن، اور ہم دور قرآن جو ہے رمضان میں کیا اور ہم نے ساری آیات جمع کی کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ ہم سب کو جو ہے ہمارے ایمان کا تقاضے سے جو ہے ہم کو پکارا تھا۔ پھر ہم نے یہ بھی سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اور کس کس طرح سے ہم کو مخاطب کیا ہے، تو اور کس طرح مخاطب کیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے یا بنی آدم کہا ہے تو وہ بھی میں ہوں، ہے نا، ہم بنی آدم میں سے ہیں، اور یا ایھا الناس کہا ہے تو وہ بھی میں ہوں۔ اب یہاں پہ حالانکہ جو ہے وہ اہل کتاب یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے لوگوں جو کتاب دیے گئے، ہے نا، تو ہم بھی تو کتاب دیے گئے، ہمارے پاس بھی قرآن ہے نا، تو ہمیں بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ باتیں ہم پر بھی فٹ ہو سکتی ہیں اگر ہم جو ہے اس پہ عمل کرنے والے نہیں بنیں گے۔ اب یہ یہودیوں کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ اس لیے کہ ان کی حرکتیں پیچھے بتائی گئیں اور آگے جو بتائی جا رہی ہیں، اور کیونکہ جو ہے جب ہم نے سورہ بقرہ شروع کی تھی تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ہے نا، اور ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جو اس کتاب پر اور جو پہلے والی کتابوں پر جو ایمان لائے ہیں اور پھر آخرت پہ یقین کی بات ہے، پہلا رکوع جو ہم نے پڑھا تھا یاد کریں، تو وہاں سے بھی تھا کہ صرف ایک کتاب کو ماننے سے جو ہے انسان ایمان والا نہیں ہوتا، بلکہ جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل کی ہیں ان سب پہ ہم سب کا پکا ایمان ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ بینگ مسلم مومن، ہم لوگ بالکل جب چھوٹے تھے اور ہم کو جو ہے وہ اسلامیات کی ایک بالکل پتلی سی کتاب پڑھائی جاتی تھی، حالانکہ ہم کو کانسیپٹ نہیں تھا، تو بھی ہم کو یہ ضرور رٹا دیا جاتا توریت کس پہ نازل ہوئی، انجیل کس پہ نازل ہوئی، قرآن کس پہ نازل ہوا ہے، زبور کس پہ نازل ہوئی، ساری چیزیں، اور ہم سب ہمارے ذہن میں اس وقت سے یہ ذہن ہمارا بن گیا کہ ان سب پہ بھی ایمان ہم سب کو لانا ہے نا۔ تو یہ چیز ہے، اب ان کو یہاں پہ جو ہے یہودیوں کو کہا جا رہا ہے اور نصارہ کو بھی کہا جا رہا ہے، لیکن کیونکہ پیچھے کی آیات یہودیوں سے متعلق رہتی ہیں تو اس لیے زیادہ کس پہ فٹ ہو رہی ہے، یہ یہود پہ، کہ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے لوگ جو کتاب دیے گئے، آپ کیا لکھیں گے، یہود و نصارہ بریکٹ میں لکھ لیں، آمنو ایمان لاؤ، بما نزلنا مصدقا لما معکم، اس چیز پہ جو ہم نے نازل کیا، بریکٹ میں لکھ لیں قرآن، ہے نا، قرآن جو ہے شریعت کی تکمیل ہوئی، سب سے آخری کتاب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، اس کے بعد اب کوئی اور نبی رسول نہیں آئیں گے، تو نزلنا ہم نے نازل کیا، اور یہ کس کی تصدیق کرتی ہے، مصدقا لما معکم، یہ اس کی تصدیق کر رہی جو تمہارے پاس ہے، ان کے پاس کیا تھا، توریت اور زبور، ہے نا،
اور یہ مان کے نہیں دیتے تھے قرآن کو، حالانکہ قرآن ان کی کتابوں کی تصدیق کر رہی تھی، پھر بھی یہ نہیں مان رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو وارن کر رہے ہیں، ان کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں۔ کس چیز سے؟ کہ من قبل ان نطمس وجوہن، تم اس کو مان لو اس سے پہلے کہ ہمارا عذاب تم پہ نازل ہو۔ اور نطمس آپ کو کیا بتایا کہ چہرہ بگاڑنا ہے نا، یعنی کہ مسخ کر دینا، یہ وہ نہ رہے جو نظر آتا ہے۔ اب ہم لوگ جیسے کہ ہماری اپنی اپنی جو شکلیں ہیں، تو ہمارے لیے چہرہ کتنا اہم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ لوگ ہم کو ہمارے چہرے سے ہی پہچانتے ہیں، ہے نا۔ آج اتفاق سے جو ہے، آج یہ آیات پڑھانی تھی مجھے، اور میں نے اتفاق سے جو ہے آج جب میں تھیلیسیمیا کے بچوں کو دیکھ رہی تھی، تو ایک بچی آئی جو بیچاری صرف 6 مہینے کی تھی، تو اتنی جو ہے وہ بری طرح سے جل گئی کہ اس کا پورا چہرہ جو ہے وہ مسخ ہو گیا تھا نا، بالکل۔ اور اس وقت سے وہ پلاسٹک سرجری کتنی، اب تو ماشاءاللہ وہ 8-9 سال کی ہے، حالانکہ اس کو تھیلیسیمیا نہیں ہے، اس کے بہن بھائی کو تھا۔ لیکن دیکھیے، صرف اگر ہم صرف اتنا سوچیں کہ جو کچھ میں ہوں، ظاہر میں جو ہوں وہ میرا اپنا اندر تو ہے نا، موجود ہے۔ اگر جو میرا چہرہ ہے خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے مسخ ہو جائے، تو میری تو پہچان ختم ہو جائے نا۔ تو اب آپ سوچیں ذرا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز سے ہم کو ڈرا رہے ہیں کہ، اور یہ عذاب کی ایک قسم ہے کہ چہرہ مسخ کر دینا ہم۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیچھے کی آیات سے اس کو جوڑے ہیں، جو ہم نے پہلے جو ہے آیات پڑھی تھیں، کہ قولی اور فعلی کفر کرنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے نا۔ کافر کی بات کی تھی نا کہ ایک تو زبان سے اور ایک عمل سے۔ ہم کافر کس کو سمجھتے ہیں؟ یہود و نصارہ کو۔ ہم جو ہے عمل سے اگر کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے، کیونکہ لعنت کی بات آئی تھی، ابھی آگے بھی لعنت کی بات بار بار آئے گی، تو پوری ہم آپ کو لسٹ بتا دیں گے کہ کن کن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کیے ہیں۔ تو دیکھیے، ایمان سے جب ہم قولی اور فعلی کفر کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان میں کمی ہوتی ہے، ایمان سے محرومی ہوتی ہے، ان کو حق نظر نہیں آتا۔ اللہ کی لعنت کی وجہ سے جو ہے ان کو سامنے کی چیز نظر نہیں آتی، آنکھوں کو جو چیز دیکھنی چاہیے وہ نہیں دیکھ، کانوں کو جو سننا چاہیے وہ سن نہیں رہے، اور زبان کو جو چیز بولنی چاہیے حق کی بات وہ نہیں بول رہے۔ تو جو اس کا کام اگر وہ نہیں کر رہا تو کیا وہ مسخ ہو گیا ہے؟ تو ایک تو یہ کہ حصی معنی، حصی کا کیا مطلب ہے کہ ظاہری، اور ایک مانوی طریقے سے مسخ کرنے کی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے کتاب والو، یعنی یہود و نصارہ، ایمان لاؤ قرآن پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور یہ تصدیق کرتی ہے تمہاری کتابوں کی، توریت اور انجیل جو تمہارے ساتھ ہے، ورنہ تمہارے چہرے مٹا دیں گے۔ اب چہرے پہ کیا ہوتا ہے؟ آنکھ، ناک اور منہ، اگر یہ بالکل کچھ بھی نہ ہو، سپاٹ ہو، تو کیا ہوگا؟ اگلا پچھلا حصہ برابر ہو جائے گا۔ تو یہ چہرہ مسخ ہونا۔ اور جس کے کان، آنکھیں، سب کچھ تو ہے، لیکن وہ حق کا انکار کر رہے ہیں، تو ایسی چیزوں کا فائدہ کیا؟ اسی لیے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک تو حصی طور پہ یعنی کہ نظر آنا چیز کا، اور ایک مانوی طور پہ۔ حصی کا کیا مطلب ہے کہ ان کو وجود ہی نہیں ہے نا۔ ہمارے اگر چہرے پہ نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے، نہ ناک ہے، اور نہ زبان ہے، کچھ نہیں ہے، تو حصی تو وہ ہوا، اور مانوی کیا موجود ہے، مگر جو ان کا کام ہے وہ ان سے نہیں لیا جا رہا۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا ختم اللہ علی قلوبہم، کہ دلوں پر مہر، تو سمم بکم عمی فہم لا یرجعون، تو وہ ایسے جیسے اندھے بہرے، ہے نا، اور وہ پلٹیں گے نہیں، ہے نا۔ تو ان پر کیسی لعنت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اوپر بھی ہم نے لعنت کی بات کی ہے، پڑھیے ولیکن لعنہم اللہ بکفر، ساری آیات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتا ہے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی بات کی ہے کہ نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، تو ہم لعنت کریں گے ان پر جیسے کہ اصحاب السبت پہ ہیں۔ اب اصحاب السبت کا قصہ تھوڑا سا ہم اس لیے ریوائز کر لیں کیونکہ یہ اس سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی جو ہے وہ کیا کیا تھا، انہوں نے جو اصحاب السبت، کون لوگ تھے یہ؟ اور سبت جیسے بتایا کہ سبت ہفتے کے دن کو کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ جو قصہ ہے اصحاب السبت کا، آیت نمبر سورہ بقرہ کی 65 ہے،
ہے نا 65 اور 66 کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا قصہ ہے، اور ایلا کی بستی تھی سمندر کے کنارے. ان کے لیے ریلیجیس ڈے کون سا تھا؟ ہفتے کے دن. تو اس دن اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے اوپر کیا جو ہے باؤنڈ کیا تھا ان کو، کہ تمام معاشی قسم کی جو ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں دنیا سے جو ریلیٹڈ ہیں وہ نہیں کریں. وہ پورے کا پورا دن جو ہے ان کا کیا ہونا چاہیے کہ وہ دین